أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत सहर के साथ दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर प्रोग्राम कुरान और इंसान में आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कलाम मजीद फुरकान हमीद के बारे में आज बहुत दिलचस्प और कीमती मालूमात अपनी इब्तदाई कलमात में मैं आपकी समातों के हवाले करता हुआ आपसे दुआ का तालिब हूँ। आप यकीनन इन मालूमात से महजूज भी होंगे और कलाम मजीद फुरकान हमीद से आपकी मोहब्बत और रग़बत में ज़रूर इजाफ़ा होगा। वैसे भी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। नाज़रीन मुकर्रम, कुरान का अरसा नुज़ूल कमो बेश 23 साल पर मुहित है। कुरान की कुल सूरतें 114 हैं। कुरान की मक्की सूरतें 86 और मदनी 28 हैं। कुल रुकू 540 हैं। कुल आयात 6666 हैं। कुरान मजीद में ज़बर कमो बेश 53,223 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ज़ेर को 39,582 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। मद
1771 मरतबा इस्तेमाल हुआ, पेश 8804 मरतबा इस्तेमाल किया गया, तशदीद 1274 मरतबा, नुक्ते 1,05,684 इस्तेमाल हुए और कुल हुरूफ की तादाद कमोबेश 3,23,760 बनती है। कुरान में लफ्ज़ अल्लाह 2,697 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अलिफ है जो 48,872 मरतबा इस्तेमाल हुआ। कुरान में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़ा है जो 842 मरतबा इस्तेमाल हुआ। कुरान की सबसे बड़ी सूरत अल बकरा और सबसे छोटी अल कौसर है। कुरान में कुल 4 मस्जिदों का जिक्र है, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा और मस्जिद ज़रार। कुरान में कुल 4 पहाड़ों के नाम मज़कूर हैं, कोहे तूर, कोहे जूदी, सफ़ा और मरवा। कुरान में कुल 7 शहरों के नाम हैं, मक्का, मदीना, मिस्र, मदियन, हुनैन, बाबुल और ऐका। कुरान में कुल 4 धातों के नाम जिक्र किए गए, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। कुरान में कुल 3 सब्जियों का जिक्र है, प्याज, लहसुन और ककड़ी। कुरान में कुल 3 दरख्तों के नाम मज़कूर हैं, खजूर, जैतून और बेरी। कुरान में कुल 6 फलों के नाम हैं, इंजीर, जैतून, अनार, केला, खजूर और अंगूर। कुरान में कुल 4 परिंदों के नाम जिक्र किए गए, हुदहुद, कौवा, तीतर और टिड्डी। कुरान में कुल 10 हशरातुल अर्ज और रेंगने वाले जानवरों के नाम हैं, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, शहद की मक्खी, परवाना, जूं, मेंढक, सांप और अजदहा। और नाज़रीन मुकर्रम, कुरान में कुल 13 जानवरों के नाम का जिक्र किया गया है, जिसमें हाथी, ऊंट, गाय, दुम्बा, बकरी, भेड़िया, घोड़ा, गधा, खच्चर, बंदर, खिंजीर, कुत्ता और मछली ये काबिल जिक्र हैं। नाज़रीन मुकर्रम, ये था कलाम मजीद फुरकान हमीद से मोहब्बत रखने वालों के लिए कुरान मजीद की मालूमात का एक मुख्तसर सा तोहफ़ा और जायज़ा। मुझे उम्मीद है कि जनरल नॉलेज से और बिलखुसूस इस्लामी मालूमात से प्यार करने वाले लोग कलाम मजीद की तरफ मोहब्बत और रग़बत की तरफ बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। रहमत सहर में इब्तिदाई रमज़ान से जिस ज़ीवकार स्कॉलर का हमें साथ और रफ़ाकत मुयस्सर है और जिस खूबसूरती से वो अपना हिस्सा पेश करते हैं, वो उन्हीं का खासा और उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। मेरी मुराद है मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम और खैर मक़दम है आपका। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे बाएं पहलू पर तिलावत कलाम रहमान से ट्रांसमिशन को ओपन भी किया, हमेशा की तरह लाहने दाऊदी की बरकतों के साथ बड़ी खूबसूरत तिलावत अपने करीम मालिक की बारगाह में अपने बंदगी के इजहार के तौर पर पेश की है जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी। कारी साहब आपका भी खैर मकदम और ढेरों दुआएं आपके लिए। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल, हम सब के बड़े महबूब भी हैं, मुशफ़िक भी हैं, मेहरबान भी हैं, फैसलाबाद की मरदम खेज सरजमीन से हमारे मुकर्रम सना खान रसूल। बहुत दिनों से इनका इंतज़ार भी था और ये आज हमारे साथ नशरियात में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब। और इनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब काशिफ रूफ़ी, जनाब अली रज़ा और जनाब अकील अहमद। और रूफ़ी साहब, आपकी आमद का इस्तकबाल करता हूँ मैं इस शेर के साथ कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। आपका खैर मकदम है, आपके साथियों का खैर मकदम। सारा आपका प्यार है और इस प्यार में मेरे भाई साहब हाजी रऊफ़ साहब, मैं यकीन करें मैं रऊफ़ साहब को ना हाजी साहब कहता हूँ। सही। तो ये जितनी मोहब्बत जितना प्यार करते हैं ना, दिल से निकलता है रऊफ़ भाई। अल्लाह उनको जज़ाए खैर से नवाजे, कायम दायम रखे। मैंने रिक्वेस्ट की कि हाजी साहब इसका वक्त बढ़ा दें, कमाल शफ़क़त से उन्होंने वक्त भी बढ़ा दिया। मेरे पास हाजी साहब खुदा की कसम अल्फाज नहीं है, आपने ये सीक्रेट ओपन कर दिया, वरना मैं एंड पे बताता। इतना मैं आपका मकरूज़ हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन मुकर्रम, रूफ़ी साहब के इन मोहब्बत भरे कलिमात के साथ और हाजी साहब किबला के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह उन्हें कायम दायम रखे, उनकी पूरे ख़ानदान पर रहमत फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है कुरान और इंसान में, वो है कुरान का तसव्वुर सज़ा व जज़ा। कुरान इस बारे में क्या कहता है, आइए सबसे पहले पैकेज देखते हैं, उसके बाद मालूमात का आगाज़ करेंगे।
اس دنیا کے وجود میں آنے کا ایک عظیم مقصد یہ بھی تھا کہ اس حقیقت کو آشکار کر دیا جائے کہ کون ہے جو خیر کا نامہ بر ہو کر جیتا ہے اور مالک کائنات سے جزا کا مستحق بنتا ہے، اور کون ہے جو شر کا شرارہ بن کر مالک یوم الدین کی طرف سے سزا و عذاب پاتا ہے۔ عقیدہ جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر کسی کفارے یا محض کسی نجات دہندہ کے آسرے پر کوئی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جزا و سزا کا عقیدہ نظام کی بقا ہے، اور اس عقیدے سے اعراض سرکشی و بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ باغی کو سزا، مطیع پر عطا، یہی اعتدال و عدل کی شان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو مطیع سست اور باغی جری و بے باک ہو جائے۔ دین حق تعالی کا حسن ذرہ بھر خیر کرنے والے کو اس کا صلہ عطا کرتا ہے، اور لاکھ پردوں میں چھپ کر کیے گئے جرم کی سزا کا وعدہ کرتا ہے۔ یہی عقیدہ جزا و سزا مظلوم کا انتقام ہے، یہی جرم کو لگام ہے۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اس معلوماتی پیکج کے بعد۔ گفتگو کا آغاز انشاءاللہ چند لمحوں بعد کریں گے۔ پہلے پروگرام میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ شامل کریں گے، اور آج پہلا کلام حمد باری تعالیٰ کا ہمارے چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کے حکم پر، ان کی فرمائش پر، اللہ کرم، جناب روفی صاحب پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، اسباب ان کو ایسے بہم،
کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم ماشاءاللہ روفی صاحب ماشاءاللہ بارک اللہ جناب. مفتی صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کلام مجید فرقان حمید جزا اور سزا کے نظام کو بیان کیسے کرتا ہے اور قرآن کی جو آیات اس کو بیان کرتی ہیں کچھ اس کا ذکر فرمائیے ابتداءً. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج پھر حسب معمول آپ کا انٹرو بہت شاندار بڑی تھا. نماز ہے. بے پناہ ایمان شفقت آپ تازہ کی. ہوا بڑی نماز ہے. اور آج ہمارے بابا جی کی جو واپس آمد ہوئی ہے یوں لگتا ہے کہ محفل میں بہار آ گئی ہے. ہم اس کو مفتی صاحب یوں بھی کہہ سکتے ہیں, میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں روفی صاحب کہ آج 5 رمضان کو آپ آئے ہیں اور ہم نے 5 دن آپ کا انتظار کیا ہے. And you know, love is never one-sided. Yeah, ہم it بھی is. تڑپ رہے تھے آپ کے پاس. الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ یہ کورم پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت فکری موضوع ہے. صفدر صاحب قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دینے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا سسٹم کوئی بھی انسٹیٹیوشن رائٹ. جزا و سزا کے نظام کے بغیر چل نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اسی کو ترغیب یا ترہیب بھی کہتے ہیں, اسی کو انذار اور تبشیر بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی خوشخبری بھی دینا اور ڈرانا بھی. جی جی بالکل. اور اگر میں دوسرے پہلو سے دیکھوں تو یوں کہا گیا کہ ایمان ہے ہی خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت. کیا بات ہے. خوف اور امید کے درمیان. خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ہے ایمان. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلو بڑے کیٹیگوریکل تفصیل سے بیان کیے ہیں. مثلا ایک آیہ کریمہ میں سورہ مدثر کی اس میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا. اللہ ہر جان جو کچھ وہ کمائے گی اسی کے اندر وہ گروی ہے, وہ گروی رکھی ہوئی ہے. جو کچھ یہاں عمل کر رہا ہے ایک ایک چیز کا, ایک ایک عمل کا, ایک ایک پائی کا اسے حساب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ ہے سزا کی بات. اب اگر جزا کی بات کریں تو وہاں میرے رب کا دریائے رحمت ذرا زیادہ ہی جوش میں ہے سزا کے مقابلے میں. یہ بھی یاد رکھیں اور ہمیشہ یہ پہلو بیان کرنا چاہیے. یہ بات اس سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی جزا اور سزا کا موضوع تھا تو اس میں بھی بشارت دے دی ہے, اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے. دیکھیے میرے رب نے خود فرمایا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی. اللہ فرمایا یہ یاد رکھنا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر سابق رہتی ہے, سبقت رکھتی ہے, غالب رہتی ہے. مجھے آپ کی بات کو قطع کرتا ہے وہ وقفے کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ ابتداً آپ نے بھی فرمایا کہ موضوع قیمتی ہے تو بنیاد بڑی اچھی پڑ جائے گی. تو ہم انشاءاللہ بغیر تعطل کے آگے بڑھیں گے. ناظرین پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ, مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن اور صاحب قرآن کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیے.
ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں، پروگرام ہے قرآن اور انسان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کا تصور سزا و جزا۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا، وقفے کے بعد ہمیں ایک اور ذی وقار شخصیت نے جوائن کیا ہے، ARY QTV کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ، طویل رفاقت ہے ان کی ادارے کے ساتھ، اور آج انہیں سب سے پہلے ہمیں خوش آمدید کہنا ہے، خیر مقدم کہنا ہے، مبارکباد دینا ہے زیارت حرمین شریفین کی۔ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم، اور زیارت حرمین شریفین کی بہت مبارک، آپ سب کو بھی بہت مبارک، بڑی بہت نوازش۔ برکت۔ ناظرین وقفے میں جانے سے پہلے جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے گفتگو کا آغاز ہو چکا، ہماری بات ابھی ادھوری تھی، اب آئیے اس کو بالکل دوبارہ سے جوڑتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جی مفتی صاحب قبلہ۔ جی میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک نے جزا کو بھی بیان کیا اور سزا کو بھی بیان کیا۔ سزا والی ایک آیت میں نے پیش کی، کل نفس بما کسبت رہینا، اسی طرح فرمایا لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت۔ اور جہاں جزا کی بات آتی ہے تو وہاں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ ایک آیت کریمہ کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، 10ویں پارے میں ارشاد والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اس انداز میں اس لیے پڑھا ہے، گنوانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جزا کی بات کیا، فرمایا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کا اعلان کرنے پہ آیا ہے تو دریائے رحمت تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلا انعام یہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، دوسرا یہ ہے واولئک هم الفائزون، تیسرا یہ ہے یبشرہم ربہم برحمہ، چوتھا یہ ہے ورضوان، پانچواں یہ ہے وجنات، اور چھٹا یہ ہے لہم فیہا نعیم مقیم، اور ساتواں یہ خالدین فیہا ابدا۔ یہ 7 اسپیسیفک انعامات اور اعلانات کرنے کے بعد بھی فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا یہ تو کاؤنٹ کر لو، اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا صفدر صاحب، اس دور کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا زمانہ ہے اور نزول قرآن کا جو دور ہے، 3 بڑے سسٹم تھے، ایک یہود کا اور ایک نصرانیت کا اور ایک مشرکین کا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تینوں کے ہاں یہ جزا و سزا کا جو تصور تھا یہ مخدوش ہو گیا تھا اور گرد آلود ہو گیا تھا۔ صحیح۔ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں، یہ بات کافی لمبی ہے، آپ کنٹینیو کریں، پھر انشاءاللہ اگلی بریک یہ بات مکمل کر لیجئے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، تو وہ یہ ہوا تھا کہ جو اس کے اندر غلط عقائد در آئے تھے، قرآن پاک نے ان کو بے بن سے اکھیڑا ہے اور جزا و سزا کا صحیح تصور امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں، مثلا یہود پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے، پھر اپنے بارے میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہنے لگے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کیسے سزا ہو سکتی ہے۔ اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہماری جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں، لہذا ہمیں کیسے سزا ہوگی۔ مشرک یہ کہتے تھے کہ ہم گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، سزا کیسے ہوگی۔ قرآن پاک نے تینوں کی نفی کی ہے۔ مثلا یہود نے جب کہا کہ ہم اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایسے ہی اللہ کا کوئی محبوب نہیں بنتا، اللہ کا محبوب تب بنتا ہے جب دامن مصطفیٰ تھام کے آتا ہے۔ اور دوسرا جب عیسائیوں نے کہا تو اس کے جواب میں کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کسی ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو کیسے دی جا سکتی ہے۔ اور جو مشرک کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم گل سڑ جائیں گے تو کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کل محبوب کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جب کچھ نہ تھے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو جو نہ ہوتے ہوئے تمہیں بنا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے بھی جزا و سزا کا نظام قائم فرما سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھی بنیاد فراہم کی آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ۔ علامہ محمد شہزاد، اصل میں بات اتنی قیمتی تھی کہ میرا دل بھی تھا کہ یہ بات بغیر تعطل کے آگے پہنچے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، یہی سوال مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کلام مجید فرقان حمید جزا اور سزا کو بیان کیسے کرتا ہے، اس پر کچھ آپ کا اظہاریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کی بلڈنگز ہیں،
ان پہ ترازو کے نشان کے ساتھ یہی آیت بالکل، لکھی پیشانی پر ہوتی ہے، یہی یہ لکھا ہے۔ سلوگن ہے ہمارا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ اکبر۔ انصاف سے چلو، عدل سے چلو، کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ عدل کیا ہے صفدر صاحب؟ عدل کہتے ہیں یہ جو ترازو ہوتا ہے نا، پہلے ترازو جو ہوتا تھا، جی جی، اب تو ڈیجیٹل آ گیا، جو پرانا وہ ہاتھ والا، وہ جو ترازو جو ہمارے ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ ہے، اس میں وہ جو سینٹر میں اس کا ایک سوئی ہے اور پیمانہ ہے بیلنس کا، جی ہاں، توازن کا۔ پنجابی میں ہم اسے ڈنڈی کہتے تھے، درمیان والی۔ اچھا جی اچھا، اس کو ڈنڈی، تو وہ جو پن ہے، سوئی ہے، ڈنڈی ہے، وہ جو سینٹر میں توازن اور بیلنس کو شو قائم کرنے کا رکھتی ہے۔ پیمانہ ہے، رائٹ، اس کا بالکل سینٹر میں ہونا یہ عدل ہے۔ واہ، اور وہ جو دونوں پلڑے ہیں وہ ان بیلنس نہ ہو، یوں نہ ہو، یوں بھی نہ ہو، بالکل صحیح، ان کا توازن بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں، جزا میں بھی اور سزا میں بھی، اللہ اکبر، دونوں میں۔ بالکل ٹھیک، یہ قیمتی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو جزا میں ادھر کر دیا، سزا میں نہیں، سزا میں اوپر اچھا، کر دیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ عدل اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بالکل ٹھیک، اچھا، جب اللہ عدل فرماتا ہے تو اس کا قرآن میں فرمان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس کے آگے پھر احسان ہے، بالکل وہ صحیح، پھر اس سے اگلی منزل ہے کہ جب آپ کسی کو عطا کرنا چاہیں، نوازنا چاہیں، تو پھر آپ عدل کے ساتھ ساتھ احسان پرسنلی ذاتی طور پر اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپشن کو۔ اچھا ہے، قاضی اور جج کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، بالکل صحیح، وہ جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے عدل کے پیمانے کو ملحوظ رکھنا ہے، اس کے پاس عدل کی چوائس نہیں ہے، احسان کی چوائس نہیں ہے، بالکل وہ صحیح، پرسنلی، پرائیویٹلی، ذاتی طور پہ، انفرادی امور میں جب آپ اور ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ کیا تھا، ہم چونکہ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آیا تھا، تو اب اس کا بدلہ چکاتے ہم ہوئے احسان کریں، ہم بھی تھوڑا جھکتا ہوا تول دیں۔ بہت اچھا ہے، اس جھکتے ہوئے تولنے میں برکت کا پہلو رکھا گیا، اور اس کے دو پہلو ہیں اس پورے پروگرام کو آگے جب ہم لے کے بڑھیں گے۔ ایک ہے دنیاوی امور میں عدل، دنیاوی سزاؤں میں، جزاؤں میں عدل، بالکل ٹھیک، ایک ہے ذات باری تعالیٰ کا عدل فرمانا، اللہ اکبر، ان دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ بالکل صحیح، جب بارگاہ الہی میں عدل پیش ہوتا ہے بطور صفت، تو اس عدل کا خاصہ یہ ہے کہ اس عدل میں خواہش نفس کا ایک رتی بھر دخل نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی ذاتیات نہ ہو کہ یہ اپنا کھڑا ہے یا غیر کھڑا ہے، یہ ماننے والا کھڑا ہے یا نہ ماننے والا کھڑا ہے، کیونکہ وہ جو عدل ہے وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، اور اللہ، دونوں کا مادہ رحم ہے۔ بالکل ٹھیک، اس لیے اس کا جو شان عدل ہے، شان عدالت ہے اس کی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں چونکہ عادل ہوں اور میرے ہاں خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے، ذاتیات نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی ترجیحات اور پرائرٹیز نہیں ہیں بالکل ٹھیک، کہ یار یہ انسان، یہ مخلوق کا خاصہ ہے۔ اللہ، اس لیے جو اسلام کا نظام عدل ہے اس میں اور غیر اسلام کے جتنے بھی نظام ہیں عدل کے خوبصورت دعوے دار، ان میں بہت بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ بندہ عین ممکن ہے کہ ڈنڈی مار جائے کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا ہم قوم ہے، میرا ہم رنگ ہے، ہم نسل ہے، ہم نسب ہے، ہم وطن ہے، چونکہ انسان جج بیٹھا بالکل صحیح، ایسے ہی ہے، اسلام کے قاضی کو یہ بتایا گیا ہے کہ تو نے وہاں انسانی جذبات لے کے نہیں بیٹھنا، بہت خوبصورت، تو نے عدل کے تقاضے اور ریکوائرمنٹس لے کے بیٹھنا ہے، اس کو نبھانا ہے، پھر اسلام تمہیں قاضی تسلیم کرتا ہے۔ اگر تم ذاتیات ماشاءاللہ، پر مبنی ماشاءاللہ، فیصلے کرو گے تو پھر اسلام تمہیں جج تو مان سکتا ہے، قاضی اسلام نہیں مان سکتا۔ کیا اچھا ہے۔ ناظرین، خوبصورت بنیاد جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے فراہم کی، اور گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں آگے بڑھایا۔ جو گفتگو کھلے گی اس کی پرتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک واضح ہوتا چلا جائے گا۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کلام، اور جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو کلام پیش کر رہا ہوں۔ ہر دم رہے حضور کا فرمان ہاتھ میں، ہر دم رہے حضور
کا فرمان ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں۔ آئی جو یاد مصحف روئے نبی مجھے، آئی جو یاد مصحف روئے نبی مجھے، میں نے ادب سے لے لیا قرآن ہاتھ میں، میں نے ادب سے لے لیا قرآن ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں۔ اس پر لکیر کھینچ کر نعت حبیب کی، اس پر لکیر کھینچ کر نعت حبیب کی، مولا نے رکھ دیا میرا ایمان ہاتھ میں، مولا نے رکھ دیا میرا ایمان ہاتھ میں۔ آئے 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 ہائے ہائے ہائے، اس پر لکیر کھینچ کر نعت حبیب کی، مولا نے رکھ دیا میرا ایمان ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں، ہر دم رہے حضور کا فرمان ہاتھ۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے اور خوشی ہو رہی ہے، یہ کلام شہزاد مجددی صاحب بارک جو اس اللہ۔ وقت میرے ہمسائے میں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مختصر وقفہ، ان قیمتی لمحوں کے ساتھ قرآن اور صاحب قرآن کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ ARYQ TV پر پروگرام ہے قرآن اور انسان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کا نظام جزا و سزا۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جزا اور سزا کے تناظر میں دیکھیں اور بندوں کے اعمال کو سامنے رکھیں تو کیا ان اعمال کا تعلق بندے کی اختیار سے ہوگا یا یہ سارا کچھ من جانب اللہ ہوگا؟ یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے، کیونکہ اس پہ کنفیوژن بھی بڑی ہے ہمارے عوام میں، تشکیک بھی بہت زیادہ ہے۔ جی تقدیر کو بھی اسی جی تناظر میں بالکل، دیکھتے تقدیر میں ہیں اور وہ بالکل کہتے ریلیونٹ ہیں ٹاپک ہے۔ کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح اگر کھول لکھ کے دیا بیان گیا اور ہم لکھے کہ پابند ہے۔ بالکل، رائٹ۔ یاد رہے کہ معتزلہ کے دو گروہ تھے، ایک جبریہ اور ایک قدریہ، باطل فرقے ہیں یہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو جبریہ کا موقف یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، بالکل ٹھیک، جو لکھ دیا گیا ہے اس کا پابند ہے۔ اس کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور قدریہ کا موقف یہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی ہے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة۔ یعنی دونوں بالکل یہ- متضاد۔ ہاں متضاد تھے۔ قدریہ، قدر کے لفظ سے واضح ہے، اقتدار، قدرت،
بالکل ٹھیک. وہ کہتے تھے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی ہے، اپنے افعال پیدا بھی خود کرتا ہے اور کسب بھی خود کرتا ہے، یعنی سارے اختیار بندے کا اختیار بندے کے پاس ہے. جبریہ کہتے تھے کہ یہ مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہ نہیں. خالق ہے نہ کاسب ہے. یہ دونوں باطل گروہ تھے اور ان کا نظریہ اور موقف غلط تھا. اس کے درمیان میں ہے صراط مستقیم جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. اللہ اہل اکبر. سنت کا، اسلام کا موقف وہ کیا موقف ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے. خالق اللہ ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں افعال وہ اس کا خالق اللہ ہے. اور یہاں ایک بات آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیں ابھی تاکہ غلط فہمی ہمارے ناظرین کو نہ ہو جائے. خلق شر نہیں ہوتا. اچھا ہے. یہ ذہن کوئی بھی تخلیق کسی چیز بھی کی بھی وہ بری نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. تو تمام افعال کا خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے. اور یہ سزا و جزا کا تعلق کسب سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، خیر و شر کو بھی پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت، دلالت و گمراہی کو اور ہدایت کو بھی پیدا کیا. دونوں راستے دکھائے اور قرآن میں بیان فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ ہدایت کا راستہ، یہ دلالت کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے. دو راہ پر کھڑا کر، یہ حاصل ہے گفتگو کا، دو راہ پر کھڑا کر کے حضرت انسان کو اختیار دیا ہے، مختار بنایا ہے، فاعل مختار بنایا ہے کہ چاہے تو ادھر چلا جا اور چاہے تو ادھر چلا جائے. ادھر چلا جائے گا تو یہ جزا ہے، ادھر جائے گا تو یہ سزا ہے. اور یہ جزا و سزا عدل کا مترادف ہے. حضرت نے ٹھیک کہا. میں جو بات کر رہا تھا میں تو ترغیب اور ترہیب اور انذار اور بشارت کے پس منظر میں کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہوتی ہے، وہ اس لیے میں نے کہا تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. فرمایا اگر اس غلط راستے پر چلے گا تو اس کا انجام یہ ہے، اور صحیح راستے پر چلے گا تو اس کا انعام یہ ہے. اور دونوں چیزوں کو واضح بیان کر دیا اور اختیار بھی دیا. اب اس کے بعد بندہ جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور اسی کے اختیار پر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اور اس کو جزا بھی دی جاتی ہے. یعنی یہ سارا ملبہ تقدیر پہ نہیں ڈالا جا سکتا. نہیں، ہرگز نہیں. سارا ملبہ نہیں ڈالا ہی نہیں جا سکتا. ہاں، یہ تقدیر کا ویسے تو تقدیر کے اندر بحث کرنے سے منع کیا گیا. ایک جملے میں سن لیجئے. تقدیر میں بزرگان دین نے کہا کہ اگر کوئی زیادہ ہی سمجھنا چاہے تو اسے اتنا کہہ دیا کرو کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہم اس کے پابند ہو گئے، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا ہے. خوبصورت ہے. علامہ صاحب قبلہ یہی بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ جزا اور سزا کے تناظر میں بندے کے اعمال کا تعلق جو ہے اس میں اس کا اختیار کیا ہے، اور کیا یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہیں؟ وہی سوال آپ کے خدمت میں. قرآن پاک میں 51 آیات ہیں، جس میں سے ایک سورہ توبہ 82، یونس 2:7، یوسف 25، سجدہ 17، احقاف 14. صحیح. 51 آیتیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ عمل جو عبدالرؤف روفی نے یا شہزاد مجددی نے کیا ہے یہ حقیقت میں اس نے نہیں کیا، بالکل ٹھیک، صورتاً اس نے کیا، حقیقت میں اس نے نہیں کیا، تو اس نے قرآن پاک کی 51 آیتوں کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. اور ہماری عقائد کی کتابیں کہتی ہیں، پوری 1400 سال کا جو علم الکلام کا ذخیرہ ہے وہ کہتے ہیں نفی الفعل عن الفاعل کفر محض فہو مذہب الجبریہ. اللہ اکبر. یہ جو جبریہ فرقہ کی بات ہو رہی ہے، جبریہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ فاعل سے فعل کی نفی حقیقتاً کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجازن تو انہوں نے نعت پڑھی ہے، حقیقت میں انہوں نے نہیں پڑھی. یہ چور نے جو چوری کی ہے یہ مجازن کی ہے، حقیقت میں نہیں کی. اس لیے وہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا مسلک و مذہب بیان کر رہے ہیں فرقہ جبریہ، تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پختہ اور راسخ ہو جائے. اللہ اکبر.
گویا آپ پورے دین کی جو بنیادیں اور جڑیں ہیں ان کو متزلزل کر رہے ہیں اور ان کو ہلا رہے ہیں. اکھیڑ کے رکھیے اب صاحب. نہ صحیح. کوئی خیر کی جزا رہی ہائے نہ ہائے. شر کی کوئی سزا سزا رہی. رہی. اور کسی صورت میں یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے. جی یہ تو دیکھیے مفتی صاحب، اللہ قرآن تو سے قیامت تک ہے سب نا. کچھ ہونے کا اور بندوں سے کچھ بھی نہ ہونے انہیں کا. یہ تصور اور کانسیپٹ بعض دفعہ لا علمی میں، بعض دفعہ جہالت میں، بالکل بعض دفعہ غفلت میں، بعض دفعہ اصول سے انحراف اور فروع پر زور کے نتیجے میں یہ سائیڈ افیکٹ پیدا ہوتا بڑی ہے قیمتی بات ہے. کہ عقیدے کا نام آپ نے ختم 11ویں داتا صاحب جانا یا نہ جانا رکھ دیا جی، اور میت پہ ختم پڑھنا یا ہائے نہ ہائے پڑھنا ہائے. رکھ دیا، اور وہ جو اصل اصول تھے اس کا کوئی نہ بتانے والا ہے نہ کوئی کہنے والا ہے. اس کے نتیجے میں شر پروموٹ ہوتا ہے، اور شر اصول کا معنی ہے جڑ، وہ ان میں گھس جاتا ہے. اللہ اور پھر کیا ہوتا ہے، بد کو تو چھوڑیے، نیک بھی بیچارہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا عبادتیں بڑے میں نے نیکیاں کر لیں، ریاستیں کر لیں، مجاہدے کر لی. حقیقت میں وہ اس کی جڑ ہوتی ہی کوئی نہیں، وہ ایک بیس لیس ایکٹیویٹی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے اعمال کر لیے. بڑا کام کر لیا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اعمال کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کام دیں گے نا. جب ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، قرآن کی تو ایک آیت کا انکار ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے. بہت خوبصورت. جب 51 آیتوں کا انکار ہو گیا معاذ اللہ، جہاں تکرار آ رہی ہے جزام بما کانوا یعملون، جزام بما کانوا یکسبون، اللہ اس پر گرفت ہوگی جو تو نے کیا ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے جو مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین خالق اعمال ہے. هو الذی خلقکم وما تعملون. اس نے تمہیں خلق کیا، تخلیق کیا، اور جو تم کرتے ہو اسے خلق کیا. نماز کا خالق بھی وہ ہے، چوری کا خالق بھی وہ ہے. نماز کا فاعل بھی وہ نہیں، چوری کا کاسب بھی وہ نہیں. بہت اچھی بات جب ہے. یہ تصور سمجھ آ گیا تو پھر سب عقیدہ کچھ سمجھ اہل آ جائے گا. سنت و جماعت بالکل واضح خوبصورت ہوگا. علامہ صاحب، بارک اللہ. خوبصورت تشریح. روفی صاحب ہمیں کلام شامل کرنا ہے پروگرام کے اندر، اور جو فرمائشیں آپ کو آف ایئر ہوئی ہیں اب دیکھیں اس میں سے کس کا انتخاب ہے آپ کا؟ آن ایئر بھی دس سکتے ہیں. دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چاہیے، دکھیاں دا حال چاہیے، دیوے سنا مدینے دیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے دیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے. لکھا پڑھوں نمازاں، لکھا پڑھوں نمازاں، پر او سرور کہ نہیں، لکھا پڑھوں نمازاں، پر او سجور کوئی ایک تا تھی ونجے ہاں سجدہ یادا مدینے، کوئی ایک تا تھی ونجے ہاں سجدہ یادا مدینے دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے. جنت تو ودھ کے دس دے سوہنے نبی دا روزہ، جنت تو ودھ کے دس دے سوہنے نبی دا روزہ، کعبہ ہے بے شک اعلیٰ ملتے
खुदा मदीने काबा के बेशक आला मिल दे खुदा मदीने देता हूँ मैं पइए बादे सबा माशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा और पाकीज़ा जिक्र के साथ आप सब जुड़े रहिए। नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से आप देख रहे हैं रहमत सहर, कुरान और इंसान, और मौजू निज़ाम जज़ा व सज़ा। मुफ्ती साहब, इस्लाम में दुनियावी और उखरवी सज़ाओं का मकसद क्या है? जी बेशक, कुरान पाक ने दुनिया के अंदर जो हुदूदुल्लाह का नफाज होता है, ताज़ीरात कायम की जाती हैं, सज़ाएँ दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ कुरान पाक में बयान हुई हैं, और उनका जो फ़लसफ़ा है वो बड़े वाज़े लफ्ज़ के अंदर बयान किया, नकालम मिनल्लाह, बिल्कुल ठीक। ताकि दूसरों के लिए वो इबरत बन जाए। और इबरत बनाने का मुद्दा और मकसूद क्या है कि एक साले और पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आ सके, बिल्कुल ठीक, ताकि जराइम की जो है वो हौसला शिकनी हो और ऐसा मुआशरा कायम हो जिसके अंदर लोग जुर्म करते हुए डरें। यही वजह है कि हुदूदुल्लाह का इस्लामी सज़ाओं का जो फ़लसफ़ा है वो ये बयान किया गया कि उनको पब्लिक के अंदर सरेआम सज़ा का नफाज किया जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी ऐसा होता रहा, और फिर उसके असरात क्या थे, उसके नताइज क्या थे कि ऐसा पाकीज़ा और साले मुआशरा कायम हुआ कि अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ बतकाज़ा बशरियत, तो वो उस वक्त तक बेचैन और बेकरार रहा जब तक उस पर हद नाफिज नहीं हो गई। अल्लाह। वो खुद ब खुद अपने आप को कानून के सामने आके पेश किया करता यानी था। एहसास जुर्म का भी ये मयार रहा। ये मयार रहा कि वो अल्लाह खुद अपने आप को वहां आके पेश करते थे। तो एक तो ये बात है दुनिया के अंदर, और दूसरा इसके पीछे एक बात ये भी है, अहादीस तय्यबा इस पर गवाह है कि अगर किसी मुसलमान से कोई दुनिया में जुर्म हुआ, गलती हुई, और उसका पर सजा का नफाज हो गया, तो वो कंपनसेशन हो गई, बदला हो गया। अब रब के करम से तवक्को यही है कि जो केस एक दफा क्या उसको कहते हैं फाइनल हो गया, वो केस दोबारा नहीं खोला जाएगा। हम मुफ्ती साहब दोबारा। इसको अगर आप मुझे इजाजत दें, जी। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ नादरीन इसको बहुत सादगी से समझ लें। जी 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 दुनिया में किसी से कत्ल हुआ, जी, उसको जी। सजाए मौत हुई, जी, अब जी। दुनिया में उसने सजा तो भुगत ली, जी जी अब बिल्कुल। आखिरत में फिर क्या अलहदा कोई सजा उसकी मुंतजर है? बिल्कुल नहीं। ये जो हमें बताया गया कि दुनिया के अंदर हजरत मायद असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है ना, कि उनसे जुर्म सरजद हुआ था, सरकार की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। सरकार ने फरमाया नहीं, शायद कुछ और हुआ हो। नहीं हुजूर, यही जुर्म हुआ है। फरमाया सोच लो, या रसूलल्लाह यही हुआ है। अल्लाह अकबर। सरकार इधर मुंह कर लेते थे, वो मुड़ के इधर ते आते थे। हुजूर इधर चेहरा फेर लेते थे, वो इधर आते थे। इस कदर तरबियत फरमा दी। सजा का नफाज हुआ। किसी ने कहा कि यार ये कैसा बंदा है, इसने ऐसा जुर्म किया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें उसका जुर्म नजर आया, उसकी तौबा नजर नहीं आई? अल्लाह अकबर। अगर ये तौबा मेरी पूरी उम्मत में तकसीम कर दी जाए तो किफायत करे। अल्लाह अकबर। तो अब दूसरी बात वो माशाअल्लाह। आखिरत में है। आखिरत में जो है ना जी सजाओं का फलसफा, वो जो हजरत पहले बयान कर रहे थे, निजाम में अदल को कायम करना है। अगर कोई ऐसा दिन भी ना हो दुनिया के अंदर भी मजलूम को अगर जो है उसकी दाद रसी ना हो, और बिल फर्ज कोई ऐसा दिन ना हो कि जिसके अंदर उसकी सुनवाई हो सके और उसकी दाद रसी हो सके, तो फिर तो ये निजाम कायनात अपनी बुनियाद से गिर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिन इसलिए रखा है, इवन कि अगर किसी बकरी ने दूसरी बकरी को सींग भी मारा है तो उसका भी वहां बदला दिया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब किबला, ये तो इस्लाम में सज़ा और जज़ा की बात हमने मुफ्ती साहब से समझ ली और काफ़ी हद तक इसकी सराहत हो गई है।
سابقہ امتوں کے اگر ہم احوال دیکھتے ہیں، ان کے آثار دیکھتے ہیں، تو کیا وہاں بھی ایسے ہی نظام جو تھے وہ سزا اور جزا کے نافذ سے، یا اس سے بہت سخت تھے یا اس سے کمزور تھے؟ دیکھیے اسلام جو ہے نا، یہ تمام الہامی مذاہب جتنے ہیں اور جتنی دینی کتابیں ہیں، قرآن، ان سب کا فائنل اور لیٹسٹ ترین ورژن ہے۔ درست۔ تو اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور اسلام ہمیں بتاتا ہے، قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پوری کی پوری ہسٹری بھی ہے ساتھ ساتھ بالکل نصارہ ایسے اور یہود کی۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے رویے کیا تھے، جہاں جہاں تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کی حکمرانی رہی، یعنی ان کو بطور عدل اور ثالث کے لوگوں نے تسلیم کیا اور مانا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں، وہ تو حق کے مطابق چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں اس سٹینڈرڈ اور معیار پر پوری نہ اتر سکیں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر ان کی ترجیحات بدل گئیں، اور قرآن نے بار بار اس کی طرف اشارے کیے ہیں کہ کبھی کیا کرتے تھے، رشوت، اللہ کبھی سفارش آ جاتی تھی، کبھی تعلق آ جاتا تھا، یہ ہمارا اپنا ذاتی بندہ ہے جی، ہائے ہائے لہذا اس کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک مجرم ہے تو اس کی سپورٹ اور تقویت کے لیے کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہ اس ہمارے کے قبیلے ساتھ کا جا رہے بندہ ہیں، ہے۔ جناب ہمارا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے۔ پریشرائز کرنے کے لیے اللہ عدل۔ اکبر۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب فاطمہ مخزومیہ نامی خاتون نے جب چوری کی مرتکب ہوئی تو سفارشیں آئیں، یہ بہت بڑے قبیلے کی اور بڑے جناب نام و نسب والی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اور بلیغ اشارہ دیا تھا کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک و برباد اس لیے ہوئیں کہ جب بڑا اور با اثر آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پہ حد قائم نہیں کی جاتی تھی، عدل اور انصاف کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور کمزور آدمی جو ہے اسے پیس دیا جاتا تھا۔ جس نے 500 روپے کا بل ابھی ادا نہیں کیا، اس کا میٹر تو اتر گیا ہے، اور جس نے 5 کھرب کی کرپشن کر دی ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو دیا ہوا نظام ہے صفدر صاحب، جب اس کے تحت قاضی فیصلہ کرتا ہے نا، ایک فیصلہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، بہت خوب ہے۔ اللہ اور اکبر۔ فرمایا 40 دن آسمان سے رحمت کی بارش برستی رہے، اللہ اکبر۔ اس کی طرح ہے ایک شرعی اور صحیح فیصلہ سبحان اللہ۔ اور ایک غلط فیصلہ، اس عدل و انصاف کے منافی فیصلہ، وہ 60 سال مسلسل گناہ کرنے کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ کتنی بار جھوٹا قرآن آج ہماری عدالتوں میں اٹھایا جا رہا ہے، اور کتنے بڑے بڑے جرائم اور کتنے بڑی بڑی جو معاصی ہیں اور گناہ ہیں اور انحراف ہیں حقوق سے، ان کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو فضا پیدا ہوگی، وہ سب کے یہ حدیثیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں۔ مولانا رومی کا ایک مصرع ہے، کہتے ہیں ابر ناید از پے منع زکات، جب لوگ زکات روک لیتے ہیں تو اللہ بارشیں روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالزِّنَا اُفْتَدْ وَبَا اندر جہاد، اور جب فحاشی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں پھوٹتی ہیں، وبائیں اور وائرس، جس کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے کلام کی طرف، گفتگو بھی جاری ہے، اور خوبصورت قیمتی موتی آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ رفیع صاحب سے التجا کرتے ہیں کہ وہ کیا انتخاب ہے رفیع صاحب کلام کا؟ آج پہلا دن ہے، یہاں پر گزرے دن کے حوالے سے کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، سردار بہشتوں کے تیرے شبر و شبی، سردار بہشتوں کے تیرے شبر و شبی،
शौहर है तेरे मौला अली सैयदा ज़हरा, शौहर है तेरे मौला अली सैयदा ज़हरा, आगोश नबूवत की पली सैयदा ज़हरा, साइल है तेरे दर का जिसे कहते हैं नाज़िश, साइल है तेरे दर का जिसे कहते हैं नाज़िश, किस्मत मेरी कर दीजिए भली सैयदा ज़हरा, किस्मत मेरी कर दीजिए भली सैयदा ज़हरा, आगोश नबूवत की पली सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, है शान तेरी आया तत्हीर में मज़कूर, है शान तेरी आया तत्हीर में मज़कूर, जन्नत तेरा दर तेरी गली सैयदा ज़हरा, जन्नत तेरा दर तेरी गली सैयदा ज़हरा, आगोश नबूवत की पली सैयदा ज़हरा, गुस्तान मोहम्मद की कली सैयदा ज़हरा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नादरीन, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की मनक़बत आपने समाअत की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा इस पाकीज़ा ज़िक्र के साथ आप जुड़े रहिए। नाज़रीन, आपका खैर मकदम एक दफ़ा फिर रहमत सहर में गुफ्तगू का सिलसिला हमें आगे बढ़ाना है। हमारे प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ हैं। दाता की नगरी लाहौर से जो ट्रांसमिशन है, इसमें इख्तितामी सेगमेंट में हम आपसे मुखातिब हैं। मुफ्ती साहब किबला, जुर्म और सज़ा जो है, इसमें तनासुब का भी कोई निज़ाम है? इसमें अगर आप देखें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिया हुआ निज़ाम रहमत है, उसकी तो रूह ये है कि वो निज़ाम मुजरिम से नफरत नहीं करता, जुर्म से नफरत करता है। अल्लाहु अकबर। वो गुनाहगार से नफरत नहीं करता, गुनाह से नफरत करता है। तो मकसद लोगों के ना हाथ काटना है ना गले काटना है, बल्कि इसका मकसद हाथों को बचाना है, बहुत कीमती जानों बात का है, तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि इसलिए बाकी हाथ और गले बच जाएं। बच जाएं। और ये मुसल्लमा उसूल अहादीस नबविया के अंदर बयान हुआ, इन्नल हुदूदा तुदराउ बिशुबहात, जहां भी जरा सा शुबा पैदा हो जाए ना जुर्म के सबूत में, हद वहीं साकित हो जाएगी। ये बेनिफिट ऑफ डाउट कहलाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट ये है, ये वहां से लिया गया है जो आज तक चल रहा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान से लिया और गया है। मुफ्ती साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोग समझते हैं कि शायद ये मगरिब की अता है। ना ना ये ना, benefit of doubt। ये हमारी इल्मी और जहालत है। क्योंकि वो इकबाल ने इसीलिए तो कहा ना कि हम उधर देखते हैं आंखें हाय, चुंधिया जाती हैं, तो कहा खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। वाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा अपने उम्माल को, जजेस को, गवर्नर्स को, सहाबा इकराम को ये वाज़े हिदायत इरशाद फरमाते थे कि हुदूद और सजाओं के नफाज के अंदर रहम दिली का मुजाहरा करना है, हद से तजावुज नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दफा आयत नाजिल हुई ना, मैं बस ये इख्तिसार से इसको कंक्लूड करता हूँ, इसे समझ आ जाएगी बात। मय्यामल सुअन युजज़ा बिही, कि जो बुराई करेगा बदला दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे, तो किसी ने पूछा, कहा इस आयत ने तो मेरी कमर तोड़ दी। अल्लाहु अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, फरमाया अबू बकर परेशान क्यों? या रसूलल्लाह, छोटी मोटी गलती तो बंदे से हो जाती है। मेरे आका ने फरमाया इतना परेशान ना हो, छोटी मोटी गलती अगर होती है मेरे गुलाम से तो दुनिया में दुख भी तो आते हैं। ये जो दुख आते हैं ना तो अदल बदल हो जाता है, इसलिए इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। अल्लामा साहब, सवाल बड़ा अहम है और क्योंकि वक्त जो है उसके दामन में गुंजाइश भी अब बिल्कुल मुख्तसर है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छा कंक्लूड कर देंगे। अगर कोई शख्स उससे जुर्म हो जाता है और एक बंदा उसका गवाह है और उससे गलती और जुर्म साबित हो गया है, अब उस बंदे पर क्या लाजिम है? क्या उस बंदे की पर्दापोशी करे या निज़ाम अदल को सामने रखते हुए उसके खिलाफ कोई इक़दाम करे?
وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، آئے آئے تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ تو دونوں جگہ ہمیں گائیڈنس دے دی گئی ہے۔ اگر تو انفرادی معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے، تو پھر آپ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کسی نے جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، اللہ اب حد کا معاملہ آ گیا نا۔ حد اور تعزیر کا فرق بہت ضروری ہے سمجھنا۔ یہ بڑی قیمتی اور حد اور خوبصورت چیز بات ہے، تعزیر اور چیز ہے۔ حدود میں گواہی ایسے ہی ہے کہ آپ مجرم اور قاضی میں سے انتخاب کرنا ہے آپ نے کہ آپ مجرم کے ساتھ ہیں یا قاضی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اور قاضی مین اللہ تعالیٰ، دین، اسلام، رسول۔ انصاف کے ساتھ قاضی یہاں محض امین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاضی نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فیصلہ اپنے، چونکہ وہ عالم ہے اس کا قانون کا اور مقنن ہے اور وہ جانتا ہے، لہٰذا وہ اس کو اپلائی کرے گا۔ قاضی کی ڈیوٹی یہ ہے۔ گواہ کیا کیا کام ہے؟ گواہ خیر کا سپورٹر ہے۔ بہت اچھا۔ گواہ خیر خیر کا کا سپورٹر سپورٹر ہے۔ تو گواہی کے نظام میں کیا رکھا گیا ہے کہ ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر جاتا ہے پروان۔ اگر تو گواہ میں شر کا غلبہ ہوگا، شر کا سپورٹر ہوگا اور شر کا ملان ہوگا، کل کو یار میں نے بھی تو یہ کرنا ہے تو مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں نے بھی کسی کی جگہ چھیننی ہے، کوئی قبضہ کرنا ہے، کوئی پلاٹ چھیننا ہے، کوئی ظلم کرنا ہے، تو مجھے اس کی حمایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ پھر ڈنڈی مارے گا اور مجرم کا ساتھ دے گا۔ لیکن جو امام حسین کا ماننے والا ہے، سرداد نہ داد دست در دستے یزید، حتیٰ کہ بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام حسین کا میسیج ہی یہ ہے کہ تو یزید کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ، نعرے جس کے مرضی لگا۔ اللہ، نعروں پہ نہیں جانا انہوں ہائے نے۔ ہائے۔ نعروں سے اہل بیت متاثر بھی نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پرفارمنس سے وہ متاثر ہو جائیں گے، نہیں۔ وہ تو اب کربلا کو قیامت تک پیمانہ اور کسوٹی بنا گئے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہے گواہ، چاہے اس کی جان خطرے میں ہے، اس کا مال خطرے میں ہے اور اس کا سب کچھ خطرے، وہ حسینی ہے نا۔ تو اسے پتا ہے کہ جب نواسہ رسول نے سب 6 مہینے کا بچہ لٹا دیا تھا حق کے لیے، تو پھر ہم کون ہیں؟ یہ ہے وہ معیار، یہ ہے وہ پیمانہ جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کی تربیت اور ٹریننگ یہ ہے۔ سیدہ کی آپ نے منقبت پڑھی تو 2 شعر مجھے بھی مدینہ طیبہ میں جو میں نے عرض کیے سیدہ کی بارگاہ میں سلام اللہ علیہا، وہ میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سلام اللہ علی ام ابیہا، آپ کی کنیت مبارکہ ہے۔ سلام اللہ علی ام ابیہا، ام ابیہا علیہا رحمت و علی نبیہا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ جن کی کنیت ام ابیہا ہے، ان پر اللہ کا سلام ہو، اللہ اور ان پر اور ان کے آقا و مولا اور ان کے نبی اور ان کے بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت اور درود و سلام ہو۔ وابنۃ مصطفیٰ زہراء عدن، وابنۃ مصطفیٰ زہراء عدن ربیعۃ وردۃ تحتاج فیہا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر بہار اور دنیا کی ہر خوشبو اپنے تعطر کے لیے سیدہ کی ایک نگاہ کی محتاج۔ اللہ اکبر، خوبصورت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، داتا کی نگری لاہور سے ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ چلے گا لاہور سے شہر قائد کراچی کی طرف۔ ہمارے محترم برادر جناب محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ تمام معزز مہمانوں کو شکریہ، اللہ کریم انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ ان کلمات سے آخری کلام کی طرف ہم بڑھیں گے اور روفی صاحب پروگرام میں آج کی ٹرانسمیشن میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ دنیا تجھے ترانہ ہر کج ادا پسند، دنیا تجھے ترانہ ہر کج ادا پسند، مومن کو ہے قصیدہ صلی علی پسند، مومن کو ہے قصیدہ صلی علی پسند۔ لیتی ہیں اس میں سانس فرشتوں کی ٹولیاں، لیتی ہیں اس میں سانس فرشتوں کی ٹولیاں، ہے قدسیوں کو شہر نبی کی ہوا پسند، ہے قدسیوں کو شہر نبی کی ہوا پسند۔ اور ناظرین شعر دیکھیے، کاسے میں تیرگی کے ہے سورج کی روشنی، کاسے میں تیرگی کے ہے سورج کی روشنی، سورج کو ہے رسول کے گھر کا دیا پسند، سورج کو ہے رسول کے گھر کا دیا پسند۔ اور آخری شعر دیکھیے، محشر میں عاصیوں کی شفاعت کے واسطے، محشر میں عاصیوں کی شفاعت کے واسطے، خالق کو ہے وسیلہ خیر الورا پسند، خالق کو ہے وسیلہ خیر الورا پسند۔ دنیا تجھے ترانہ ہر کج ادا پسند، مومن کو ہے قصیدہ صلی علی پسند۔
ایک شعر مجھے دوبارہ پڑھنا ہے، ہمارے کمانڈر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس شعر کو پڑھا جائے دوبارہ. روفی صاحب آپ کی اجازت سے. کاسے میں تیرگی کے ہے سورج کی روشنی، کاسے میں تیرگی کے ہے سورج کی روشنی، اور سورج کو ہے رسول کے گھر کا دیا پسند، سورج کو ہے رسول کے گھر کا دیا پسند. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. جی روفی صاحب. دیروز در بستان سرا، دیروز در بستان سرا، دیروز در بستان سرا، ہم دوتیاں نے خوش نوا، ہم دوتیاں نے خوش نوا پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر، ذوق میں کہتی تھی اپنے، ذوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں، کشفت تجا بجمالہ، کشفت تجا بجمالہ، کشفت تجا بجمالہ، کشفت تجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی خوب کو، اور بلبلیں بھی خوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا. چار سو عصون جمیع خصالہ، عصون جمیع خصالہ، عصون جمیع خصالہ، عصون جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کے چہہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، لازم ہے اس کو یوں کہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. روفی صاحب ہمارے پاس ابھی چند لمحے ہیں، آپ سلسلہ کلام جاری رکھیے، کچھ اور شعر عنایت کیجیے. وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے، تو جان لے کامل تیرا ایمان نہیں ہے. وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے، سینے میں اتار اس کو، اسے ڈھال عمل میں
اتار اس کو، اسے ڈھال عمل میں طاقوں میں سجانے کو، یہ قرآن نہیں ہے طاقوں میں سجانے کو، یہ قرآن نہیں ہے۔ شعر سنیے مفتی صاحب سیدی۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں